बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद शमीर और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सिर्फ 2 हफ़्ते रह गए इस हुकूमत के इक़्तिदार में और उसके बाद फिर निगरान हुकूमत और निगरान हुकूमत के बाद जो है कि वो इलेक्शन की तैयारियाँ शुरू हो जाएंगी। जैसे जैसे ये 2 हफ़्ते के दिन एक एक करके कम हो रहे हैं, उसी तरह से पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं उनके अंदर भी आपको बहुत तेज़ी के साथ जो है कि पेशरफ्त होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ सफारती महाज के ऊपर भी बड़ी तेज़ी से सरगर्मियाँ चल रही हैं। इस वक्त दुनिया पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम चाहती है और इसके लिए इलेक्शन को फेयर और फ्री होना देखना चाहते हैं। इस सिलसिले में हमने गुज़श्ता रोज़ तुर्की के हवाले से बातचीत की थी। चीन की वज़ीर आज़म जो है वो भी पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं और ये दौरा इस हवाले से बड़ा अहम होगा कि अभी चंद दिन पहले अमेरिका की सेंट्रल कमांड के कमांडर जो हैं वो पाकिस्तान के दौरे पर आए। 3 दिन उन्होंने यहाँ पे क़याम किया। एक दिन के हवाले से सिर्फ यहाँ पे रिपोर्ट किया गया, ISPR ने प्रेस रिलीज जारी किया था कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से उन्होंने मुलाकात की, लेकिन उससे हट कर भी वो 2 दिन यहाँ पर रहे और मुख्तलिफ़ फॉर्मेशंस का उन्होंने दौरा किया था। इसके अलावा तुर्की के सदर जो है वो रिसेंटली सऊदी अरब के दौरे पर गए थे और उसके बाद ये अब खबरें आ रही हैं कि वो अगस्त के आगाज़ में या अगस्त के किसी हफ्ते में वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे। और चीन के वज़ीर आज़म जो हैं उनके बारे में भी ताज़ा तरीन इतलात ही हैं कि वो भी 31 जुलाई को इस्लामाबाद का दौरा कर रहे हैं। ये तमाम दौरे बाईलैटरल रिलेशन के तनाजुर के अंदर देखे जा रहे हैं, लेकिन इन दौरों के अंदर जो पाकिस्तान का पोलिटिकल सिस्टम है और इलेक्शन है ये ज़ेर बहस रहे हैं, रहेंगे। और इसका बुनियादी जो मामला है वो यही है कि दुनिया पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम चाहती है और इस सियासी इस्तेहकाम के लिए बार बार एक ही मुतालबा किया जा रहा है दुनिया के हर मुल्क की जानिब से, हर डोनर की जानिब से कि पाकिस्तान में आइन के तहत बर वक्त साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाएँ। इन हालात के अंदर अभी रावलपिंडी इस्लामाबाद में ये एक बड़ी गुफ्तगू चल रही है और ये गुफ्तगू क्या है? ये कहा जा रहा है कि इमरान खान की जो फ़तह है वो बड़ी यकीनी है। उस फ़तह को शिकस्त में बदलने के लिए इतने अहम तरीन और इतने बिल्कुल ओपन खुले आम धांधली करनी पड़ेगी कि जिसका रिएक्शन जो है वो शायद पाकिस्तान का कोई भी इदारा और पाकिस्तान की रियासत जो है वो तसव्वुर नहीं कर सकती कि उसका रिएक्शन कितना शदीद होगा। तो इसलिए अभी मुख्तलिफ़ जो इंटरनेशनल डिग्निटरीज़ हैं या इंटरनेशनल जो पाकिस्तान के हवाले से बड़े अहम ममालिक हैं वो अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं और इस वक्त जो है कि कुछ अनासर को, कुछ अफराद को, कुछ इदारों को कुछ गारंटीज़ की ज़रूरत है और उस हवाले से चीन और तुर्की जो है बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। सऊदी अरब के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनके सफ़ीर डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर एक्टिव हैं, लेकिन रिसेंटली जो तैयब उर्दगान की सऊदी अरब का जो दौरा हुआ और वहाँ पे मोहम्मद बिन सलमान से जो उनकी मुलाकातें हुई थी उनमें जहाँ उनके अपने रीजनल इश्यूज़ थे, जहाँ पे अपने उनके बाईलैटरल इश्यूज़ थे, उनके साथ साथ पाकिस्तान के हवाले से भी कुछ चीज़ें डिस्कस हुई हैं। और इस सारे तनाजुर में इस वक्त ये सफारती महाज जो है कि वो काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहा है। इस हालात में जो लोग ये कहते हैं कि इमरान खान की जो फ़तह है वो बड़ी यकीनी है, इसमें वो 2 चीज़ों को बड़ी अहम रुकावट जो है कि वो देख रहे हैं और मुश्किलात की सूरत में वो देख रहे हैं। लेकिन उनका ये ख्याल है कि दोनों मुश्किलात जो हैं ये भी ख़त्म हो जाएंगी। उनमें एक जो है वो उनके केसेस हैं और उनमें ख़ास तौर के ऊपर जो तोशाखाना केस है वो वाला और अल-कादर ट्रस्ट का केस जो है। लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हेयरिंग हुई, बहुत से लोगों का ख्याल है कि जस्टिस सैयद अफरीदी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इमरान खान की रिक्वेस्ट जो हुक्म इम्तनाई की थी उसको मुस्तरद कर दिया और उनको कोई रिलीफ नहीं दिया और वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेज दिया है, जहाँ पे मामला पहले ही 11 मई से पेंडिंग पड़ा हुआ है और उसके ऊपर जो है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस समाअत नहीं कर रहे और उसके एक दरख्वास्त के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी दरख्वास्त जो है अपील वो दायर हो चुकी है, लेकिन उसकी समाअत नहीं हो रही। लेकिन ये तासुर इतना दुरुस्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फ़ैसले में 2 बड़ी अहम चीज़ों की निशानदेही करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये मामला भेजा और हिदायत की है कि जितनी भी दरख्वास्तें हैं उन सबको इकट्ठा करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसके ऊपर फ़ैसला करे। 27 जुलाई अभी जो जुमेरात का रोज़ है इसमें ये समाअत मुकर्रर है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसकी समाअत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है
یہ ایک ڈائریکشن کی صورت ہے، اور اس میں یقینی طور کے اوپر توقع یہی کی جا رہی ہے کہ 27 جولائی جمعرات کے روز جب سماعت ہوگی تو اس میں انٹرم ریلیف عمران خان کو مل سکتا ہے۔ اس کے اندر جو بڑی اہم بات جسٹس جے افریدی نے اپنے ریمارکس دیے وہ یہ کہا تھا کہ جو دھارۂ کار ہے وہ بڑا اہم اور بنیادی نقطہ ہے، اور اس کے حوالے سے وہ براہ راست ٹرائل کورٹ کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتے، اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے فیصلہ کرنا چاہیے۔ اب یہ نقطہ کیا ہے؟ یہ نقطہ دو چیزوں کے اوپر انحصار ہے اس کا۔ ایک تو یہ ہے کہ الیکشن ایکٹ کے تحت کوئی بھی اس قسم کی جو عذرداری ہوتی ہے، کوئی بھی اس قسم کا جو اعتراض ہوتا ہے، یہ شکایت ہوتی ہے، اس کو جب انتخابی گوشوارے جمع کروائے جاتے ہیں یا جو ٹیکس گوشوارے جمع کروائے جاتے ہیں الیکشن کمیشن کو، ان کے 120 دن کے اندر اندر جو ہے کہ اس کی اسکروٹنی، اعتراض اور شکایت جو ہے کہ وہ درج کرنی ہوتی ہے، اور 120 دن کے بعد نہیں کی جا سکتی، یہ الیکشن ایکٹ کہتا ہے۔ یہی بنیادی اعتراض جو ہے کہ وہ اس عدالت کے اندر بھی اٹھایا گیا تھا، جس کو جج جو ہیں ہمایوں دلاور انہوں نے نظر انداز کیا تھا۔ اور اس کے بعد دوسرا اہم معاملہ جو ہے کہ عمران خان نے میاں والی سے الیکشن لڑا تھا، اور وہاں سے جو کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے ان کے اوپر اعتراض کیا گیا، اور وہ اگر میاں والی کے کاغذات نامزدگی اور نشست کے اوپر اعتراض کیا گیا اور ان کو اسی نشست سے ڈی سیٹ کیا گیا تو پھر یہ کیس بھی میاں والی میں درج ہونا چاہیے تھا، اور میاں والی کی عدالت میں ہونا چاہیے تھا، اسلام آباد کی عدالت میں نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ بنیادی دو نکات ہیں جس کی وجہ سے سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وہ نکات ہیں جن کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی جب واپس عدالت کو بھیجا تھا اور کہا تھا کہ 8 سوالات کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا جائے، لیکن انہوں نے ان 8 سوالات کا جواب دیے بغیر حق سماعت ختم کر دیا ملزم کا، اور ملزم کا جو گواہی کے دوران جو نمائندہ نامزد کرنے کا اختیار ہے وہ بھی ختم کر کے جو ہے کہ یہ ہیئرنگ جو ہے کہ وہ کنٹینیو کی ہوئی ہے۔ تو اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ڈیفینیٹلی یہ ریلیف فراہم ہو جائے گا عمران خان کو، اور یہی وجہ ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر معاملات پینڈنگ پڑے ہوئے تھے وہ یہ کوشن کریٹ کر رہے تھے کہ تاکہ جج ہمایوں دلاور جو ہے کہ وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر سماعت کر کے اس سے پہلے کہ وہ معاملات اپیل کی سماعت ہو ادھر سے ٹرائل کورٹ سے اس پروسیس کو کمپلیٹ کر کے فیصلہ کر لیا جائے۔ تو ابھی یہ بڑا اہم 27 جولائی جو ہے بڑی اہم ہوگی، اسلام آباد ہائی کورٹ اس کے اندر بڑا اہم فیصلہ کر سکتی ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس دوسرا جو ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی بڑا زوردار کیس ہے، اور اکثر کہا جاتا ہے جی کہ اس کے اندر بڑی جان ہے اور عمران خان جو ہے کو نہل ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی پوزیشن استعمال کی، لیکن ابھی جو 342واں ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ ہے نیب کی، اس کے منٹ جو سامنے آئے ہیں عمران خان نے اپنی قوم سے خطاب کے اندر بھی شیئر کیے ہیں، اور ابھی وہ ڈاکومنٹ جو ہے کہ وہ پبلکلی مین اسٹریم میڈیا کے اوپر بھی آ چکا ہے، اور اس کے اندر جو ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ ہے اس کے اندر اس ڈیل کے تمام چیزیں بڑی کھل کے بیان کی گئی ہیں، اور یہ بنیادی طور کے اوپر ملک ریاض ان کے بیٹے کی ڈیل جو ہے کہ وہ میاں نواز شریف کے صاحبزادوں کے ساتھ تھی، اور یہ ڈیل وہاں پر جو ہے کہ اس کی آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ ہوئی برطانیہ کے اندر۔ اس میں ایک پراپرٹی جو ہے ایون فیلڈ کی تھی، اور انہوں نے اس کو جو ہے کہ بڑی زیادہ قیمت کے اوپر خریدا تھا، تو اس والے سے وہ سیٹلمنٹ وہاں پہ ہوئی تھی، اور جو پیسے تھے اس ڈیل کے مطابق جو پاکستان آنے تھے، اور اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ پاکستان میں آ چکے ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں ہیں، تو اس لیے اس انکوائری کو بند کر دیا جاتا ہے۔ تو جو انکوائری بند ہو چکی ہو اس کو ابھی دوبارہ سے سیاسی مقاصد کے لیے ری اوپن کیا گیا، تو یہ منٹس جو ہیں یہ بذات خود القادر ٹرسٹ کے اس کیس کو وہ سارا کا سارا جو ہے کہ ختم ہو جائے گا، تو اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کیسز کی جو رکاوٹ ہے وہ تو ختم ہو جائے گی۔ دوسرا معاملہ جو ہے کہ وہ جو رکاوٹ کہا جاتا ہے وہ کہ الیکشن شیڈول اور الیکشن کا ہونا، انتخابی اصلاحات کے نام پر بڑی ایک واردات بریک ڈالی گئی ہے، اگرچہ اس کے اندر بڑے اہم سٹیپس لیے گئے ہیں، بڑے احسن اقدامات بھی ہیں انتخابی اصلاحات کے اندر، کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی رکن اسمبلی منتخب ہوتا ہے 60 دن کے اندر اگر حلف نہیں اٹھاتا اس نشست کو خالی تصور کیا جائے گا، اور وہاں پہ دوبارہ الیکشن ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا چودھری نثار علی خان، اسحاق ڈار، کلثوم نواز، انہوں نے کئی سال تک حلف نہیں اٹھایا تھا اور وہ سیٹیں بھی خالی پڑی تھی۔ اس طرح انتخابی نتائج رات 12 بجے تک ہر پریزائڈنگ افسر کو اور ریٹرننگ افسر کو دینا ہوں گے، نہیں دیں گے تو وہ ٹھوس پھر وجوہات بیان کریں گے، اور اگلے دن صبح 10 بجے تک جو ہے کہ رزلٹ اناؤنس ہو جانے چاہیے، اگلے دن صبح 12 بجے تک رزلٹ جو ہے کہ اناؤنس ہو جانے چاہیے۔ اور پھر اسی طرح سے کہ اگر جب انتخابی عملہ کسی بدعنوانی میں یا کسی مس ہینڈلنگ کے اندر، بد انتظامی کے اندر انوالو ہوا اور کوئی بھی شکایت ہوئی اور وہ ثابت ہوگی تو صرف محکمانہ کارروائی نہیں کی جائے گی بلکہ ان کے خلاف فوجداری کارروائی بھی کی جائے گی، یہ اس کے اندر ایڈ کیا گیا۔ اس میں جو ہے کہ دھاندلی کے امکانات کو کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ حلقہ بندیوں کے حوالے سے
اور جو نگران حکومت کو بیرونی ممالک سے معاہدے کرنے کا اختیار دیا ہے، یہ بڑی باریک واردات ہے جس کے بارے میں یہ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید اس الیکشن کو 8 ماہ آگے لے جانے کا اس حکومت کا پلان ہے، اور یہ اپریل میں انتخابات شاید کروائے جائیں گے۔ اس میں کیا کیا گیا، ایک جو ہے کہ پہلے بڑا اوپن ہینڈڈ جو ہے کہ نگران حکومت کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ بیرون ممالک حکومتوں سے اکنامک ایشوز کے اوپر معاہدے کر سکتے ہیں، اور دوسرا اس تناظر کے اندر اپوزیشن نے بھی اور حکومتی اتحادیوں نے بھی، پیس پارٹی نے بھی بڑا اعتراض کیا، اور پھر ابھی کہا گیا جی بائی لیٹرل یا ٹرائی لیٹرل جو ایگریمنٹ ہے اور اہم جو ناگزیر منصوبے ہوں گے، معاملات ہوں گے، ان کے حوالے سے یہ معاہدے کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا ہے حلقہ بندیوں کا مردم شماری جب تازہ ترین اس کے نتائج اعلان نہیں کیے گئے۔ اس الیکشن ایکٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ جب بھی الیکشن ہوگا اس کی حلقہ بندیاں انتخابی شیڈول سے 4 ماہ پہلے جو ہوں گی، اور پھر اس کے بعد 4 مہینے کے بعد جو ہے کہ وہ الیکشن ہوں گے، انتخابی شیڈول ہوگا۔ تو یہ اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو کم سے کم 4 مہینے چاہیے اگر نئی مردم شماری کے اوپر الیکشن کروانا ہوا، نتائج سامنے آئے تو حلقہ بندیاں کرنے کے لیے۔ تو اگر 4 مہینے حلقہ بندیاں کرنے کے لیے ہیں، اس کے بعد انتخابی شیڈول اناؤنس ہوگا، اور اس قانون کے مطابق 4 مہینے اس میں مزید چاہیے، تو یہ 8 مہینے بنتے ہیں۔ اور اگر اگست کے اندر یہ ہوتا ہے تو یہ ڈیفینیٹلی یہ اپریل میں معاملہ چلا جائے گا، اور جو عموماً بات کی جا رہی ہے کہ اگلے سال مارچ اپریل کے اندر الیکشن کی پلاننگ کی جا رہی ہے، تو یہ وہ نقطہ ہے جس میں یہ باریک واردات ڈالی گئی ہے۔ لیکن جس طرح سے ہم نے کہا کہ IMF، ترکی، چین، سعودی عرب، قطر، UAE، یورپی یونین، ان تمام کے تمام نے جتنا پریشر پاکستان کے اوپر ڈالا ہوا ہے، اور جو ابھی IMF نے بھی کہا ہے کہ نومبر مڈ کے اندر ریویو ہوگا اور اس کے بعد اگلی قسط دی جائے گی، تو یہ جو مالی معاملات کے حوالے سے نگران حکومت کو اختیار دینے کی بات کی جا رہی ہے، یہ اس امید کے ساتھ کی جا رہی ہے کہ شاید جو ہے کہ IMF ہمیں ڈیفالٹ قرار نہ دے، اور نگران حکومت کے پاس کیونکہ اختیار نہیں ہوگا تو اس لیے وہ کوئی ڈیل نہیں کر سکیں گے۔ تو اب یہ ان کو اختیار اس لیے دیا جا رہا ہے کہ اگر نیت خراب ہو، الیکشن کو آگے کیا جائے، تو IMF کے ساتھ جو ہے نگران حکومت جو ہے وہ ڈیل کر سکے، ایگریمنٹ سائن کر سکے، اور یہ جواز IMF کو دیا جائے۔ لیکن یہ بڑا اہم معاملہ اس اعتبار سے ہے کہ اگر آئین پاکستان کا پریمبل دیکھیں تو اس میں بڑا واضح طور کے اوپر جو تیسرا جملہ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں جو حکمرانی کا اتھارٹی کا استعمال کا جو حق ہے وہ منتخب چوزن الیکٹڈ جو نمائندے ہیں ان کو حاصل ہوگا۔ تو نگران جو ہوتے ہیں یہ منتخب نمائندے نہیں ہوتے، یہ جو ہے کہ یہ تقرری ان کی جاتی ہے، تو آئین پاکستان ان کو یہ اختیار نہیں دیتا۔ اس لیے یہ جو بعض شکیں کی جا رہی ہیں ان کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے، اور یہ سپریم کورٹ میں اسٹرائک ڈاؤن بھی ہو جاتی ہیں، اور انٹرنیشنل پریشر جو ہے کہ وہ پاکستان کو ڈیفینیٹلی جو ہے کہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ کے اندر جو الیکشن ہے اس کی طرف ان کی ڈیمانڈ ہے۔ تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں کہ ابھی چین کے پرائم منسٹر بھی پاکستان آتے ہیں اور معاملات کس طرف آگے بڑھتے ہیں، آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔